अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कानून कितना सख्त है और कानून किसके लिए, ये तो दुनिया जानती है। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह दोबारा अपने ओहदे पर लग चुके हैं और उन पर संगीन इल्ज़ाम था कि उन्होंने दानिश मतीन एक ताजर हैं उनको अगवा किया और अपनी फार्चूनर गाड़ी भेजकर अपने लोगों के ज़रिए उनको दिन दिहाड़े उठाकर हैदराबाद ले जाने की कोशिश की। और उस कोशिश के दौरान ये भांडा फूटा तो बड़े जो हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने सिंध हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला और उसके बाद सिंध हुकूमत ने मजबूर होकर उनको ओहदे से हटाया और चंद दिनों के बाद दोबारा परसों वो वापस उसी ओहदे पर विराजमान हुए तो धड़ाधड़ उनको जो मुबारकबाद हैं वो देने शुरू हो गए लोग, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं। क्योंकि सिंध पुलिस के चाहने वाले वैसे भी बहुत होते हैं, जिसके पास लाठी होती है उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिर्फ चाहने वाले नहीं, और भी चाहने वाली भी हैं जिन्होंने पीर मोहम्मद शाह की वापसी पर खुशी का इजहार किया। पीर मोहम्मद शाह के बारे में मैंने तफसीली प्रोग्राम किया और उसके साथ नेशनल मीडिया पर भी ये इशू आया, बहुत सारे लोगों ने उस पर व्लॉग भी किए। लेकिन पीर मोहम्मद शाह का गुस्सा मेरे पे कुछ ज़्यादा था, क्योंकि मैंने एक ऐसा पहलू भी सामने लाने की कोशिश की जो शायद दुनिया को तो पता हो खामोशी से, लेकिन सोशल मीडिया पर ये नहीं आया था। मैंने कहा था कि ये पुलिस के जो अफसरान हैं ये इतने ज़्यादा मामलात में इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी उनकी चीज़ें चल रही हैं कि उनको दीगर लोगों को और ख़वातीन को पालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और उस पैसे के लिए ज़ाहिर है कि ये मुबैना तौर पर इस तरह के अगवा बराए तावान के काम करेंगे तो ये मामला चलेंगे। अब एक सिस्टम है सिंध के अंदर, आपको पता है वो सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से निज़ाम चलता है। ये 20 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको इतना मजबूत कर दिया है कि अब उस सिस्टम के बगैर कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होती। पीर मोहम्मद शाह सिर्फ पुलिस अफसर नहीं है, उनका भाई पीपल्स पार्टी का जियाला भी है और इस तरह से ये भी इनडायरेक्टली एक जियाले हैं। और पीपल्स पार्टी का जियाला होना भी कोई बड़ी बात नहीं है या ख़राब बात नहीं है, मगर इस तरह से इन्होंने एक प्लानिंग की है कि एक भाई अगर अफसर होगा तो दूसरा भाई पीपल्स पार्टी में होगा या हुक्मरान जमात में होगा। ये मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा होता रहा, काफ लीग के ज़माने में भी ऐसा होता रहा और अब पीपल्स पार्टी के वक्त में भी ऐसा ही हो रहा है। आईजी साबिक गुलाम नबी मेमन इस वक्त मंजर से नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। रिटायरमेंट के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, ज़िंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके भाई उस वक्त भी जियाले थे, इसलिए इनकी पोस्टिंग भी तवील होती चली गई। ये जो अफसरान हैं इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अफसरान निचली सतह से लेकर ऊपर सतह तक अपने मामलात को सीधा रखते हैं और कभी कभी जब फंसते हैं तो थोड़ी सी खामोशी अख्तियार करके मामला सेट करके दोबारा उन ओहदों पर आ जाते हैं। और अगर इसकी जगह पे कोई ईमानदार अफसर हो तो उस बेचारे का पोस्टिंग तो दूर की बात है, वो सोचता रहेगा कि कब उनको कहाँ लगाया जाता है। अब इस मामले में पीर मोहम्मद शाह ने मुझे हिरासत करने की जिस तरह से कोशिश की है वो मैं आज आपको बताता हूँ, और उसके साथ जिन जिन लोगों के ज़रिए इसने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की है उनके बारे में भी मैं आज अपने इस प्रोग्राम में जितना हो सकता है बताता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें शो नहीं कर सकते जो आपके साइड में चलती रहें। मेरे पास ये एक पूरी रिपोर्ट है 16 पेजेस की, जो द फेडरल टैक्स के जो मुहतसब आला हैं ये उनकी रिपोर्ट है और इसमें करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उस वक्त के जो कमिश्नर हैं फिशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने एक कंप्लेन की थी, जो साबिक कमिश्नर थे अब्दुल हमीद अबड़ो एफबीआर के एक ऐसे करप्ट अफसर हैं जिनको एमएनए नवीद कमर शुरू से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। एफबीआर के ज़राए बताते हैं कि इस शख्स के ऊपर 2022 में एक केस चला और उस केस में इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने की भी रिकमेंडेशन चली गई, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से जो ये उस वक्त कमिश्नर जोन 1 RTO 1 कराची थे, उस वक्त इन्होंने जिस तरह से करप्शन की करोड़ों रुपए के माल को इसने बनाया, उसकी ये पूरी 16 जो पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें जो अफसरान थे जिन्होंने ये बनाया है 10 सेक्रेटरी थे और उसके साथ दीगर, ये उसमें हर चीज़ मौजूद है। अब मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी करा के रखूँ ताकि आप लोग देख सकें। और अब्दुल हमीद अबड़ो जिसने एक गरीब घर से समझे आप कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत की और पीर मोहम्मद शाह के ये बहुत बड़े करीबी दोस्त हैं। पीर मोहम्मद शाह ने इनकी दूसरी शादी एक फ़नकारा से कराई और वो फ़नकारा इनसे तकरीबन कोई 20-25 साल से भी
اوپر مطلب چھوٹی عمر کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے شہرت حاصل کی۔ اس سے ان کی پہلی تصویریں اور اگر دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اور اس کے بعد کی ان کی تصویریں دیکھیں گے کہ جس طرح سے ان کو شہرت کی بھوک ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایک بالکل بیٹی جتنی ایک جوان لڑکی کو انہوں نے مبینہ طور پر جس طرح سے بھی خریدا، وہ لڑکی پہلے ان کو بھائی بولتی تھی اور بعد میں ان سے شادی ہو گئی، اور ہمیں نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کو شہرت کی بہت جو ہے نا بڑی بھوک ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس وقت بھی بہت زیادہ کمپلینس ہیں کہ انہوں نے ایک تو یہ سوشل میڈیا دھڑلے کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں۔ یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سیکریٹ ڈاکیومنٹس جو ایف بی آر کے پاس ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ٹیکس پیئر ہیں یا کوئی پاکستان میں رہتا ہے، یہ ان لوگوں کو اپنی مافیا کے ذریعے تنگ کرتا ہے، اور ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں سے یہ جتنا مال کما سکتا ہے کماتا ہے۔ اور یہی اختیارات کا ناجائز استعمال پر ہم نے پرسنلی بھی سیکریٹری اور اس کے ساتھ چیئرمین ایف بی آر کو بھی لیگل نوٹس بھیجا ہے، لیکن اب تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ عبدالحمید اوبڑو واحد ایف بی آر کے افسر ہیں جو سریعام سندھ کے اندر ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ زراعت میں آ جاؤ، ٹماٹر آلو خریدو، میرے ساتھ بزنس کرو، میں آپ کو سوشل میڈیا پہ مشہور کراؤں گا، سوشل میڈیا سے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اس میں شامل ہیں۔ یہ جو معاملہ آیا ہے، یہ ایک تقریباً 6.1 بلین کا یہ اس میں ٹیکس گھپلا ہے، جس میں عبدالحمید اوبڑو کا نام آ رہا ہے، اور اس فیصلے پر ان کو ڈسمس فرام سروس بھی شاید کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ ڈاکٹر آصف محمود شاہ نے دیا تھا۔ آصف محمود شاہ جو اس وقت منصب اعلیٰ تھے فیڈرل ٹیکس کے، انہوں نے یہ 2024 میں 12/1/2024 میں یہ رپورٹ دی، اور اس میں کہا کہ اس کمشنر کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی جائے، کیونکہ نوید قمر صاحب ان کے بڑے سپورٹر ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ نوید قمر کے فرنٹ مین ہیں۔ اب نوید قمر صاحب کو اپنی پوزیشن خود کرنی چاہیے۔ اب ہوا کیا کہ جس طرح سے ہم ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم دوسرے لوگوں کے رپورٹس لے کے آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو بہت سینسیٹیو ہو، جس میں آپ کا پاسپورٹ، CNIC نمبر، کوئی ایسی چیز، تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ڈائریکٹ ڈالنے سے، اور ایون یہ سوشل میڈیا کے اپنے اصول اور ان کے قوانین کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے دھمکانا شروع کیا، جو میرے پاس پوری ایک فہرست ہے، جو اسکرین شاٹس ہیں، اس کے ساتھ اس نے گالم گلوچ کی، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے ابڑا برادری کو یہ اکسایا کہ کسی بھی صورت پر امتیاز چانڈیو کو معاف نہیں کرنا ہے، اور اس کو پلاند مطلب اس سے انتقام لینا ہے، قتل کرنا ہے۔ عبدالحمید اوبڑو کا کردار اس وقت بدترین مطلب آپ سوچیں کہ ہے۔ ان کی اپنی وائف پہلے جو میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، جو پہلی وائف تھی ناجیہ، وہ بھی الزام لگا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے پاس MR کمپنی میں بنگلے ہیں، گھر ہیں، اور پلاٹس ہیں، فیکٹریز ہیں۔ یہ سب کہاں سے آئی ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں دنیا کو کہ اگر ان کے خلاف نیب انکوائری کرے گی تو یہ شخص سیدھا سیدھا جیل میں ہوں گے۔ لیکن کیونکہ اس وقت ان کو اتنی پشت پناہی ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی اگر کوئی انکوائری جیسے ہوئی بھی ہے تو اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور یہ شخص سندھ کے اندر اس وقت ایک سوشل میڈیا کی ٹیم بنا کر ان کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے مہم چلاتا ہے، اور سر عام چلاتا ہے، جس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایشو سے ڈائیورٹ کر کے اور ان کو ذاتی جو جرنلسٹ ہیں ان کو ہراساں کرے۔ اب میرا تو کام ہی یہی ہے، میں تو اس سے کورٹوں سے بھی گزر کے آیا ہوں۔ کناسر سسٹم نے میرے خلاف بہت بڑی کیمپین چلائی، الحمدللہ ان کو فیس کیا، اس کے ساتھ اب بھی کر رہا ہوں۔ لیکن جو سب سے بڑی گھٹیا بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے یا کسی میرے قریبی دوست سے یا جو جہاں سے ٹکٹ بک کراتے، انہوں نے میری امریکہ کی ویزا کو انہوں نے حاصل کیا اور اس کو اسی طرح سے اپنے پیج پر رکھا، اور اس کے بعد فوراً ڈیلیٹ کیا، اور وہ ایک دوسرے نام نہاد رپورٹر کے پاس گئی اور انہوں نے ٹویٹر پر اس کو رکھ دیا، اور ٹویٹر نے ایکشن لیتے ہوئے اس جو اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا، اور اس کے ساتھ ان کے خلاف جو بھی کارروائی ابھی ٹویٹر نے کی ہے ان کا اپنا ایک رول ہے، لیکن میں بھی اپنے حساب سے ضرور کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو افسر ہیں اگر اس طرح سے صحافیوں کو یا کسی کو بھی ہراساں کریں گے کہ اگر آپ کمشنر ہیں اور آپ کے پاس ٹیکس کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے، آپ کسی کی بھی ٹیکس کا نکال کے اور اس کو بلیک میل کریں، تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جب تک ایک پراپر کسی کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی، کوئی ادارہ کسی کو نکالتا نہیں ہے، تب تک یہ ساری چیزیں
نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ہراساں کرنے کے لیے انہوں نے امریکن حکام کو اور اس کے ساتھ اپنی ٹیم کے ذریعے، اور انہوں نے بہت زیادہ جو بھی ان کو کمپلینٹس کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ میں امریکہ کے اندر آپ کا جینا حرام کر دوں گا، آپ کا ویزا خراب کر دوں گا، آپ کی امیگریشن خراب کر دوں گا، اور آپ اللیگل رہ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیگل یا اللیگل یہ تو اس ملک کا قانون جانے میں جانوں یا کوئی اور جانوں، کوئی مجھے ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا کہ میں یہاں کس حساب سے رہ رہا ہوں، یا کوئی میں کسی کا نوکر ہوں کہ میں کسی کو بتا کے آ جاؤں کہ بھائی میں کیسے آیا تھا۔ ایک ویزا ہے، پورٹ آف انٹری سے آئے ہیں، یہاں قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت ہی لوگ رہ سکتے ہیں۔ اللیگل تو ایک دن بھی آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، کسی کو جرات ہی نہیں ہے، اور جرات ہوتی تو 25 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت ملک بدر نہیں ہوتے۔ اور الحمدللہ میں نے یہاں تقریباً 35 اسٹیٹس میں ڈرائیو کیا ہے، 35 پتہ نہیں ہزاروں مائل گاڑی چلائی ہے، آج تک ایک میرے ریکارڈ پہ ایک ٹکٹ تک نہیں ہے، اور الحمدللہ آگے بھی اسی طرح سے ہم قانون کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو شخص پیر محمد شاہ کو بچانے آئے ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو دوسری بیوی ہیں وہ پہلے پیر محمد شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے گروپ میں تھی، ان کو پیر محمد شاہ سپورٹ کرتے تھے، پیر محمد شاہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، اور آخر میں پیر محمد شاہ نے جب ان کو DIG حیدرآباد تھے تو ان کی شادی ولیمہ کرایا قاسم بینکویٹ میں، اور اس دوران جب ان کی دوسری بیوی ناجیہ شاید لندن میں تھی یا کہیں، انہوں نے دھمکی دی کہ میں آ رہی ہوں اور میں ان کو یہ شادی کرنے نہیں دوں گی، تو پیر محمد شاہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کی پہلی بیوی اور ان کی بہنوں کو گرفتار کر کے تھانے میں بٹھا دیا، اور تھانے میں تب تک بٹھایا جب تک ولیمے کی تقریب یا شادی کی تقریب پوری نہیں ہوئی۔ اس دوران ان خواتین پر ان کو جو ہے ان سے بدتمیزی کی گئی، اور اس کے بعد اس پڑھی لکھی خاتون نے آ کے میڈیا میں بیان بھی دیا، اور پولیس کا جو بینڈ باجا تھا وہ بھی اس کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ اب یہ افسران کیا کرتے ہیں، کسی بھی صحافی جو ان کی ریچ میں نہیں ہے، یا تو ان کو اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں کہ ان کو مختلف الزامات میں پھنسایا جائے، ڈاکیومنٹس جعلی بنانا، کوئی چیز کرنا، کسی کے خلاف کوئی بھی من گھڑت اسٹوری کرنا، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اسی قسم کا مجھے خوف ہوتا تو میں نہ زرداری صاحب پہ بات کرتا، نہ میں ملک ریاض پہ بات کرتا، نہ میں بحریہ ٹاؤن پہ کرتا، نہ میں دوسرے افسران پہ بات کرتا، نہ میں صوبہ وزراء پہ بات کرتا، نہ میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرتا۔ لیکن یہ جو اب نیا انہوں نے طریقہ نکالا کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا اور گھٹیا ترین سازشیں کرنا، اس کے ساتھ ایک ملک کا ویزا اور اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر میری وہاں سے شناخت لیک ہو گئی ہے، میرے ان سے چیزیں پتہ نہیں کتنی وہ نکال کے بنا سکتے ہیں، ان کو کسی طرح سے میرے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، یہ تو اب انہوں نے موقع مجھے خود دیا کہ وہ ثبوت میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو میں ان سے اگر خوف زدہ ہوتا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ادارے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں، جرنیل ہیں، وہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پھر ہر صحافی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ جو باہر سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز تو ایک لمحے میں نکل آتی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے کوئی بندہ کسی چیز میں ہوگا تو ڈر کے نہیں کرے گا، مگر اس پیر محمد شاہ نے اس طرح سے خود کو بچانے کے لیے ایک ٹیم کو اتارنے کی کوشش کی، اور ٹیم نے مجھ پر ڈائریکٹلی اٹیک کیے، اور اس دوران ہم نے بھی ان کو بھرپور جواب دیا، اور اب بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اس شخص نے چیلنج کیا کہ میرے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہے تو آپ بتائیں، تو میں یہ کچھ چیزیں جو ابھی کرپشن کے خلاف ان کے بارے میں ہیں وہ اسکرین شاٹس میں ابھی رکھ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ جو انفارمیشن دیگر ہیں، اس میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ ان کا کوئی CNI/CO یا دیگر، اس میں دیگر افسران تھے، لیکن عبدالحمید ابڑو جیسے ایک بدنام زمانہ شخص اس سارے معاملے میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اور صحافی ہیں، جو صحافی تو نہیں ہیں، ایک ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کو ٹاسک دیا گیا کہ سندھ میں جو بھی لوگ ایکٹیویزم کرتے ہیں، سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسپیشلی سیاسی کارکنان، ان کو ٹارگیٹ کرنا یا ان کے بارے میں ان کے اندر گھس کے اور ان کی ساری معلومات نکال کے اور ان کو پھر اٹھوانا۔ تو پہلے بھی ایک معاملہ ہوا تھا، سرکی صاحب کا جو سندھ قومی محاذ کے رہنما تھے، ان کو بھی مسنگ کیا گیا تھا، تو اس میں بھی
کنفرم انفارمیشن یہ ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن بھی اس وقت کے حاضر سروس، اس وقت کے جو یہ بندے تھے انہوں نے دی تھی، اور اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا، اور اب یہ کبھی جی ایم سید کی مزار پہ نظر آ رہے ہیں، کبھی کہیں۔ ان کا نام ہے امداد سومرو۔ امداد سومرو اب کیا کر رہے ہیں، مختلف جو وزراء ہیں، سیکریٹریز ہیں، ان کی انفارمیشن جو خفیہ ہے وہ اپنے اداروں سے یا لوگوں سے نکال کے ان کے خلاف کبھی کسی یوٹیوبر سے پروگرام کرواتے ہیں، کبھی کسی سے کرواتے ہیں، اور ان سے جا کے پھر جو ڈیل ہے فائنل وہ خود کر کے اور یہ مال لے کر اور کہیں پہنچوا دیتے ہیں۔ تو اب اس شخص کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں ٹویٹر پہ لکھ چکا ہوں کہ یہ شخص بظاہر تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی وہ کوئی بڑا جو ہے ایک سیدھا سادہ بندہ ہے، لیکن اس نے کئی ینگ نوجوان لڑکے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ان لڑکوں کو تنخواہ دینا، ان کو 2-3 سال سے اپنے ساتھ رکھنا اپنی خدمت کے لیے، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں میں ابھی بڑی کھل کے بات نہیں کر سکتا، اور میں نے ٹویٹر پہ وہ بات حلفاً لکھی ہے کہ آپ جا کے پوچھیں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اب یہ شخص مسلسل مجھے ایک تو اس وقت سے میرے خلاف ہیں جب میں نے ان کا اپنے چینل اب تک پہ اس وقت میں تھا تو ان کی انٹری بین کرائی، کیونکہ یہ مختلف لوگوں کو وہاں آ کے دھمکیاں دیتا تھا کہ میں اب تک پہ پروگرام کراؤں گا، یہ کراؤں گا، اور جب یہ انفارمیشن میرے پاس آئی تو میں اس وقت کیونکہ ایک اہم ذمہ داری تھی میرے پاس، تو میں نے ان کی جو انتظامیہ تھی ان سے بات کر کے ان کا آنا جانا اس میں بند کرا دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ سپر مدینہ کا معاملہ ہوا، جو ایک ریسٹورنٹ ہے، اور یہ بھائی ہیں ایم پی رؤف کھوسو، ان کے بھائی یہ چین چلاتے ہیں، اور یہ اغوا برائے تاوان میں ملوث جو معاملہ تھا کہ کشمور سے ہندو برادری اغوا ہوتی ہے، تو اس دوران اس شخص نے مجھے میسج کیے کہ یہ میرے دوست ہیں، ان کے خلاف آپ نہ کریں۔ میں نے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے میرے خلاف بیہودہ بے زبان استعمال کی۔ میں نے کبھی بھی ان کو جواب نہیں دیا، میں نے کہا چلو اگر اس طرح سے سب سے لڑیں گے تو پرابلم ہوتی رہے گی۔ اب یہ شخص مل کے انہی جو کہتے ہیں نا جیسے ہی موقع ملتا ہے دشمن کو تو وار کرتے ہیں، اب انہوں نے پورا ایک گروپ بنایا، اور پہلے تو انہوں نے ساری چیزیں خود ہی ایکسپوز کر دیں جو ہمارے فائدے میں ہیں، میرے کسی بھی طرح سے کہیں بھی ہوگا تو ہم اس کو انشاءاللہ وہ بطور ثبوت پیش کریں گے، اور ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ کوئی ہو۔ لیکن جو سب سے بڑی خطرناک بات کی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ کسی طرح سے بھی کوئی سپاری دی جائے تاکہ یہ شخص جو ہے امریکہ کے اندر اس کو کوئی نقصان ہو۔ اس میں عبدالحمید ابڑو، پیر محمد شاہ اور امداد سومرو، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے جو اس وقت کیمپین بھی چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہے جان کو خطرے میں ڈالنے کا، اور اس کے ساتھ نہ صرف مجھے مگر شاید فیملی کے ممبران کو بھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ ہوگی، اور اس سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، لیکن یہاں اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کا بھی ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم نے اپنے اٹارنی کے تھرو یہ ساری چیزیں اور جتنے بھی ثبوت ہیں یہ اکٹھے کر کے اور ان کے خلاف ایک بھرپور جو ہے نا کر رہے ہیں، تاکہ یہ شخص کل جب یو ایس ایمبیسی میں جائیں گے تو ان کو بھی ایک ان کا ریکارڈ پڑا ہو کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور ایک جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ شروع سے مجھے اس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے۔ اس میں سردار ہیں، وڈیرے ہیں، میرے 3 جو کزن ہیں ماسی کے، اپنے میری ماں کے بہن کے جو 3 جوان بیٹے، وہ سرداروں نے قتل کروا دیے، ان کے بھی ثبوت سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اپنی آواز کو بند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ جو نقصان ہوگا۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کمپلین کریں گے، ہم ایک پورا نیٹ ورک بنا کے کسی کو کریں گے تو یہ شخص ڈر جائے گا، اور اس کو ہم بڑا سبق سکھائیں گے، ایک ملک سے نکلوا دیں گے، پھانسی پہ لٹکا دیں گے، تو جو ہوگا ہم دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ پاک کی طاقت اور عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بد کردار لوگ جو بھی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا، تو اس میں صرف میں ایک لیگل میں اس وقت یہ چیز اٹھا رہا ہوں کہ میرا سوال ہے ایف بی آر کے چیئرمین کو، سیکریٹری فائنانس سے، کہ آپ نے اس شخص کو اسپیشلی کس بنیاد پر اختیار دیا ہے، جب آپ کے ایف بی آر کے دیگر افسران بھی کسی کے بارے میں کوئی معلومات نہ اچھال سکتے، نہ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور کام کر سکتے ہیں، تو یہ شخص کیا اتنا پاورفل ہے کہ یہ
جو آڈیٹر جنرل کی اس کے ساتھ یہ جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں گورنمنٹ نے تمام افسران کو کہا ہے ایک آفس میمورنڈم میں 2 سپٹمبر 2024 کو کہ یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم بائی گورنمنٹ سرونٹس، یہ رولز ہیں جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ شخص فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ بزنس کی ڈیلیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، یہ شخص اپنی پروموشن سرعام کر رہا ہے، یہ شخص گالم گلوچ کی پوسٹیں لگا رہا ہے، یہ شخص سرکاری افسر ہوتے ہوئے ایوان تجارت میں جا کے وہاں میٹنگز بھی کر رہا ہے اور اپنی تشہیر خود کر رہا ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا فائنانس منسٹر ہے، یا پاکستان کے اتنے اور اس کے ساتھ مختلف جو ان کے ابڑو برادری کے کچھ لوگ آرمی میں اور اس کے ساتھ کچھ کونسل خانوں میں ہیں، ان کو یہ استعمال کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں ہراساں کرے، اور انہوں نے بینکس پر پریشر ڈالا ہے، اسپیشلی مختلف بینکس پہ کہ ان کی کسی بھی جو ریکارڈ ہے وہ مجھے دیا جائے، اس میں سب کچھ یہ کروں اور میں ایک پورا کیس بناؤں۔ تو میں ان کو پرمیشن دے رہا ہوں کہ آپ اس کو کر کے دیکھو، ہم جو ہے نا اس معاملے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اس طرح کے تھریٹس آ رہی ہیں، اس طرح سے معاملات ہو رہی ہیں، اگر کل کچھ بھی ہو جائے تو ان لوگوں کو کم سے کم آپ نہیں چھوڑیے گا۔ یہ باقی میں نے ایک اہم ویڈیو بنا کے رکھی ہے، جس دن اللہ نہ کرے کچھ ہوگا تو میرے جو اہم دوست ہیں وہ ریلیز کر دیں گے۔ تو بھائی اس وقت میں بہت زیادہ ایک ٹارگٹ پہ ہوں، اس میں کردار کشی بھی ہے، جان کو خطرہ بھی ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ خاص طور پر یہ شخص جس طرح سے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پیر محمد شاہ، DIG ٹریفک اور ان کا ٹولہ، اور یہ جس طرح سے یہ کیسز بنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کوئی وزیر اعظم رہا ہوں پاکستان کا، MP MNA اور ٹھیکیدار جو میں وہاں سے پاکستان کو لوٹ کے کسی اور ملک میں آیا ہوں۔ میں اپنے فیملی کے ساتھ لیگل طریقے سے آیا تھا اور ابھی بھی رہ رہا ہوں، اور میری مرضی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا کہ میں کس طرح سے رہ رہا ہوں یا کیا میرا طریقہ ہے۔ اینی وے ہم اس ساری چیزوں کو کریں گے، لیکن پیر محمد شاہ واپس آ چکے ہیں عہدے پر، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کرو گے انشاءاللہ مقابلہ آپ سے ہم پرامن طریقے سے اسی پلیٹ فارم پہ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔